औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सूफ़ी सरगम, जिसमें दिल से की जाती हैं दिल की बातें सच्चे दिलों के साथ। और मैं हमेशा सूफ़ी मंश आदमी इल्म की तलाश में रहता हूँ। जहाँ कहीं से भी मुझे पता चलता है कि इल्म के चंद मोती या चंद ऐसे अल्फाज मुझे मिल जाएंगे जो मेरी ज़िंदगी संवारेंगे, तो मैं यकीनन आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। पहले व्लॉग बनाने छोड़ दिए थे सोशल मीडिया की वाहियातियाँ देख कर के। सोबर से सोबर भी बंदा वहाँ वाहियात काम कर रहा होता है, लेकिन मैंने देखा कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो ऐसे काम कर रहे हैं कि जिससे हमें हकीकी इस्लाम का पता चलता है, हकीकी इल्म का पता चलता है। ऐसा ही लेक्चर मैंने एक रिकॉर्ड किया है। नाम उनका है शाहजहां साहब, लेकिन आम तौर पर वो मशहूर हैं भाईजान शाहजहां, आला तालीम याफ्ता मदीना। आज आपकी खिदमत में उनका एक लेक्चर पेश करता हूँ सूफी सरगम में। भाईजान की बातें सूफी सरगम में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन फी अव्वली कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन फी औसती कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन फी आखिरी कलामिना। मेरे अजीज़ दोस्तों, जनाब रसूल, आवाज़ आ रही है? मेरे अजीज़ दोस्तों, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु हमेशा अपने कहने वाले को नफ़ा देता है जब तक कि उसके हकूक़ से इस्तग़फ़ाफ़ और लापरवाही न बरती जाए। साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कलमे के हकूक़ से इस्तग़फ़ाफ़ और लापरवाही बरते जाने का क्या मतलब? आपने फरमाया कि जब अल्लाह की नाफरमानियाँ खुले तौर पर की जाएं और उनको बंद करने की कोई कोशिश ना की जाए। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, कोई मसला है भाई? आवाज़ आ रही है भाई? बाहर आवाज़ आ रही है? अच्छा जी। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, आप दिल पर हाथ रख कर बताइए, क्या आज ला इलाहा इल्लल्लाहु कहना हमें नफ़ा दे रहा है? हम दुनिया का 70% वसाइल, हमारे पास माली भी, ज़मीनी ज़खायर भी, हमारे पास मैन पावर भी, हमारे पास असला भी, दुनिया के 57 मुल्क, पूरी दुनिया का 70% किसके पास है? मुसलमान मुल्कों के। आज हम इतने जलील क्यों हैं? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम तादाद में 12,000 हो और तुम्हारे मुकाबले में पूरी दुनिया का कुफर जमा हो जाए, तुम तादाद की वजह से मार ना खाओगे जब तक कि तुम्हारे आमाल बुरे ना हो जाए। आपको कुरान की एक आयत सुनाता हूँ। अल्लाह पाक ने नेक और साले होने पर, ईमान अमल साले पर पूरी ज़मीन की बादशाहत का वादा किया है। हमारे से तो घर नहीं चल रहे, ऐसे ही है ना। एक दफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा था ना अल्लाह से कि रब जी, जब आप नाराज़ होते हैं तो उसकी क्या निशानी है? तो अल्लाह पाक ने फरमाया था, मूसा, जब मैं नाराज़ हो जाता हूँ तो बादशाह जालिम ले आता हूँ, माल बखीलों के हाथ में दे देता हूँ, और बारिशें उस वक़्त करता हूँ जब तुम्हें ज़रूरत नहीं होती। और जब अल्लाह खुश होते हैं तो बादशाह आदिल लाते हैं, और जब अल्लाह खुश होते हैं तो माल सखियों के हाथ में दे देते हैं। जब अल्लाह खुश होते हैं तो बारिशें वक़्त पे करते हैं। आज ऐसे ही हो रहा है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, एक नज़रिया शैतान लेकर आया, मेहनत करो, मेहनत से माल बनाओ, माल से चीज़ें बनाओ, चीज़ों से अल्लाह तुम्हें इज़्ज़त देंगे, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, नौकर चाकर, बैंक बैलेंस। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसके बिल्कुल उल्ट नज़रिया लेके आए कि मेहनत करो, ईमान बनाओ, ईमान से तुम्हारा अमल बनेगा, अमल से अल्लाह ताला तुम्हें इज़्ज़त देंगे। अब देखो एक कुरान की आयत सुना। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो भी मेरी हया करता है
جو میرے سے شرما جاتا ہے گناہ کرنے میں، یعنی کہ جو آپ سنتے رہتے ہیں، جو میرا تقوی اختیار کرتا ہے میں اسے وہاں سے پال دیتا ہوں جہاں سے آنا خلاف عقل ہوتا ہے۔ اب بتاؤ ہمارا مسئلہ مال ہے یا تقوی ہے؟ اچھا بتاؤ، مال کی محنت میں تو تمہیں کھپنا پڑتا ہے، مجھے کھپنا پڑتا ہے، تقوی کی محنت میں بھی کھپنا پڑتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید جو شخص نمازیں زیادہ پڑھتا ہے، نوافل زیادہ پڑھتا ہے، تسبیح تلاوت زیادہ کرتا ہے، وہ متقی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے متقی نہیں کہہ رہے، یہ عابد ہے، یہ عبادت کرنے والا ہے۔ متقی کون ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ سے حیا کیا کرو جیسا کہ اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم اللہ کی حیا کرتے تو ہیں کہ تمام بڑائیاں اللہ کے لیے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یعنی کہ سمجھنے میں غلطی لگی صحابہ کو۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر و عبادت کرتے تو ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، جو اللہ سے حیا کرے گا وہ 3 کام کرے گا۔ جو اللہ کی حیا کرے گا وہ 3 کام کرے گا۔ وہ سر اور اس سر کے ساتھ جو چیزیں لگی ہوئی ہیں ان کی حفاظت کرے گا، وہ پیٹ اور پیٹ کے ساتھ جو چیزیں لگی ہوئی ہیں ان کی حفاظت کرے گا۔ نمبر 3، وہ موت اور مرنے کی بعد کی زندگی کو کثرت سے یاد کرے گا، اور جو شخص ایسا کرے گا وہ اللہ جل شانہ کی ذات عالی کے ساتھ مشغول ہوگا۔ اب سر کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے؟ اب دیکھو میں تمہیں بتا رہا ہوں تقویٰ کسے کہتے ہیں۔ یہ آنکھیں کہاں لگی ہوئی ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ پیشانی۔ میری نماز، میرا مرنا، میرا جینا، میری ہر عبادت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ یہ انسان کو زیب ہی نہیں دیتا کہ اس کی پیشانی اللہ کے سوا کسی اور کے آگے جھک جائے۔ ہمارے ہاں ایک یہ بہت مسکنسیپشن ہے، لوگ کہتے ہیں کہ شاید جب سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کہا جاتا ہے اس سے سجدہ ادا ہوتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، کچھ ہمارے بھائی ایسے ہیں نادان جو ایسے کام کیا کرتے ہیں اور پھر یہ دلیل دیا کرتے ہیں۔ سجدہ، سر کو پیشانی کو زمین پہ رکھ دینا، یہ نماز کا رکن ہے اور یہ فرض ہے۔ اگر کسی شخص نے پیشانی کو زمین پہ رکھ دیا اور سبحان ربی الاعلیٰ نہ بھی کہا، اس کا فرض ادا ہو گیا۔ یہ تسبیح پڑھنا سنت ہے، رکوع میں تسبیح پڑھنا سنت ہے، درود شریف پڑھنا سنت ہے، اس سے نماز میں کوئی خلل نہیں آتا، آپ کے فرائض جو رکن ہیں وہ ادا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پیشانی اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہ جھکے۔ اس کے بعد یہ آنکھیں، 70% ایمان۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر شیطانوں کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس چیز پہ پڑتی ہے اس کا عکس دل پر آ جاتا ہے۔ اب بتاؤ اگر نظر گندی ہوئی تو کیا ہوگا؟ یار متقی نیک وہ نہیں ہے جو میری طرح لیکچر دیا کرتا ہے پوری دنیا کو۔ متقی وہ ہے جس کی خلوتیں پاک ہوتی ہیں۔ یہ جو موبائل لے کے رات کے اندھیروں میں بستروں پہ گھماتے ہیں نا اور ساری دنیا کا گند دیکھتے ہیں، تو بتاؤ کوئی ایک ایسا لا کے پیش کر سکتے ہو میرے سامنے جو کہے کہ میں اسے سمندر کے کنارے پہ کھڑا کرتا ہوں اور اس کے ہاتھ میں چھاننی دیتا ہوں، وہ پانی کو بھر دے گا؟ اس میں چھاننی میں پانی بھر سکتا ہے کوئی شخص؟ کیوں؟ تو یہ وہ چھاننی ہے، غلط نظر۔ 70% ایمان بد نظری سے ضائع ہو جاتا ہے۔ جو شخص ایمان کا مزہ لینا چاہتا ہو نا، اسے چاہیے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کرے۔ جو شخص یہ چاہے کہ قرآن اس کے سینے میں ٹھہر جائے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ارشادات اس کے سینے میں جگہ بنا لیں، اسے چاہیے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کیا کرے۔ اور کیا لگا ہوا ہے جی سر کے ساتھ؟ کان۔ اللہ اکبر۔ 4 چیزوں سے ایمان بنتا ہے میرے بھائیوں۔ اس زبان سے اللہ کی بڑائی کو سننے سے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ راہ چلتے لوگوں کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے کہ آؤ تھوڑی دیر کے لیے ایمان کو تازہ کر لیں، کہ یہ سینوں سے جلد نکل جانے والا ہے، کھولتی ہوئی ہنڈیا کی طرح۔
عبداللہ بن روا کو ضرورت تھی، طلحہ اور زبیر کو ضرورت تھی، ابو بکر کو ضرورت تھی، مجھے آپ کو نہیں ہے۔ پھر ہم بیٹھ کے اللہ جل شانہ کی بڑھائیاں بیان کیا کرتے تھے۔ تو اس زبان سے اللہ کی بڑھائی کو بولنا، ان کانوں سے اللہ کی بڑھائی کو سننا، ان آنکھوں سے افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ تم اپنے اس نفس کو لگام، یہ عقل نا، اس کا تعلق علم سے نہیں ہے۔ میرے بھائیوں غور سے سنو، عرب کے ہاں اس کا مادہ ہے عین قاف لام، عقل۔ یہ وہ موٹی رسی ہوتی تھی جس سے اونٹ کی پچھلی ٹانگیں باندھی جاتی تھی کہ وہ صحرا میں بھٹک کے کہیں ہلاک نہ ہو جائے۔ ان کا تعلق زیادہ معلومات، زیادہ علم، چرپ زبان ہونا، اس کا تعلق عقل سے نہیں ہے۔ تم اپنے نفس کے صحرا میں بھٹک کر کہیں ہلاک نہ ہو جانا۔ تم دیکھتے نہیں ہو دن کا رات پر آ جانا، تم دیکھتے نہیں ہو زندہ میں سے مردہ کا نکلنا، تم دیکھتے نہیں ہو مردہ میں سے زندہ کا نکلنا، تم دیکھتے نہیں ہو اللہ دن کو رات پہ سے کیسے کھینچ دیتا ہے، تم دیکھتے نہیں ہو ہواؤں کا چلنا، تم دیکھتے نہیں ہو اپنے رنگ، شکل اور اپنی زبانیں۔ بتاؤ بھی پوری دنیا کی بلیوں کی کیا زبان ہے؟ اللہ نے اسے قرآن میں نشانی کیوں کہا ہے کہ تمہاری زبانیں مختلف ہیں، اس پہ غور کرو۔ پوری دنیا میں ہاتھی کی زبان کیا ہے؟ ایک۔ پوری دنیا میں سانپ کا پھنکارنا کیا ہے؟ وہ آسٹریلیا کا ہو یا پاکستان کا؟ پوری دنیا میں شیر ایک طرح دھاڑے گا، اسے ایک دن نہ آپ شیروں کے ساتھ رکھیں، بلی کو ایک دن بلی کے ساتھ نہ رکھیں، وہ اسی طرح دیواروں پہ چڑھے گی، وہ اسی طرح ہی آواز میاؤں کی نکالے گی۔ ٹھیک ہے؟ انسان کا بچہ پیدا ہو اور اسے آپ انسانوں سے علیحدہ کر دیں، یہ ایک لفظ نہیں بول پائے گا۔ لا تعلمون شیء، جب تمہیں بطونی ہے، تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے میں نے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، یہ چپ تمہاری خالی تھی۔ دیکھتے نہیں ہو میری نشانیاں، جو تم سنتے ہو وہ بولنے لگ جاتے ہو، جو تم سنتے ہو وہ تم سیکھ لیتے ہو۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ یہ بول کرتے ہیں، بول۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ان آنکھوں سے اللہ کی قدرت کو، اس کی نشانیوں کو دیکھنا۔ دیکھو ایک سوئی پھینکتے وہ سمندر میں ڈوب جاتی ہے نا۔ کل وہ مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ ایک جہاز ہے، وہ 2,40,000 ٹن وزن اٹھا کے چلتا، خود بھی لوہے کا، 24,000 کنٹینر اس کے اوپر لوڈ ہوتے ہیں، وہ ڈوبتا کیوں نہیں ہے؟ بتاؤں؟ اللہ کہہ رہے دیکھو جہازوں کا سمندروں میں چلنا تمہارے رب کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ اب آپ دیکھو اور منہ کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے۔ میں آپ کو کہیں ادھر ادھر نہ چلے جانا، تقویٰ سمجھا رہا ہوں، تقویٰ جس کا مطلب ہم نے غلط سمجھ رکھا ہے۔ اور کیا لگا ہوا ہے؟ زبان۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری زبان سے خیر کے سوا کچھ نہ نکلے، یا تو خاموش رہا کر۔ میرے عزیز دوستو، یہ وہ درندہ ہے، یہ وہ بھیڑیا ہے جو لاکھوں ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے کو بھی پھاڑ کر کھا جاتا ہے۔ ہم جھوٹ کس سے بولتے ہیں؟ زبان سے۔ ہم گالی کس سے دیتے ہیں؟ زبان سے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی بہک کے شراب پی سکتا ہے جب نفس کی آندھی چلے، میرا امتی جب نفس کی آندھی چلے تو زنا ہو سکتا ہے اس سے، میرا امتی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو گالی دینا بیت اللہ کو توڑ دینے سے بڑا گناہ ہے۔ میرے بھائیوں بتاؤ، اگر کوئی بیت اللہ توڑ دے ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ تو ہمارا تو مذاق بن گیا صبح شام کا۔ ہیلو، اور تیری ماں دی، تیری بہن دی۔ اسے پوچھا بھائی یہ کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہا جی ساڈی فرینکنس بہت ہے، یہ سلام دعا ہو رہی ہے۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے آفیسرز وہ بھی یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ اور زبان سے ہم کیا کرتے ہیں؟ غیبت۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غیبت زنا سے بدتر ہے، غیبت زنا سے بدتر ہے، بری ہے زنا سے۔ یہ جو ہم پہلی صف والے
جو نماز پڑھنے والے ہیں نا یہ سب سے زیادہ کیا کرتے ہیں ہم. بتاؤ زنا سے بدتر کیوں ہے؟ زنا تو بہت بڑا فعل ہے. غیبت زنا سے بدتر کیوں ہے؟ میرے عزیز دوستو، زنا خواہشات نفسانی کے غلبے سے ہوتا ہے اور غیبت تکبر کی وجہ سے ہوتی ہے. جب ہم دوسرے کو اپنے سے کمتر جانتے ہیں تو ہم اس کی غیبت کرتے ہیں. اب بتاؤ غیبت بری چیز ہوئی یا زنا؟ ایک نوجوان آیا، عبداللہ بن مبارک، ایک بہت بڑے محدث ہیں تابعیوں میں. تو وہ آگے کہنے لگا حضرت میری طرف دیکھنا ذرا. کہنے لگا حضرت میرے سے گناہ ہو گیا. انہوں نے کہا کیا گناہ ہو گیا؟ کہنے لگا حضرت میرے سے بہت بڑا گناہ ہو گیا. وہ کہنے لگے بتا تو صحیح کیا گناہ ہو گیا؟ کہنے لگے حضرت میرے سے بہت بڑا گناہ ہو گیا. اب دیکھیں وہ اور پریشان ہو گئے. کہنے لگے اللہ کے بندے بتا تو صحیح تیرے سے کیا گناہ ہو گیا. اب میری طرف غور سے دیکھنا. اس نے کہا حضرت میرے سے زنا ہو گیا. انہوں نے پتہ کیا کیا؟ کہہ رہے اللہ کے بندے تو نے مجھے ڈرا دیا تھا، میں سمجھا کسی کی غیبت کر کے آیا ہے. اب آپ کو سمجھ آئے گی ہمارے گھروں میں لڑائیاں کیوں ہیں. آپ کو سمجھ آئے گی بھائی بھائی کا دشمن کیوں ہے. آپ کو سمجھ آئے گی پڑوسی پڑوسی کا دشمن کیوں ہے. آپ کو سمجھ آئے گی کہ بیوی کی خامی سے کیوں نہیں بنتی. آپ کو سمجھ آئے گی باپ کی بیٹے سے کیوں نہیں بنتی. معاشرہ تو سارا کلیپس کر گیا ہے. یہ تقوی ہے. اس زبان سے ہی ہم بہتان باندھا کرتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی ماں سے 36 بار زنا کرنے سے برا ہے ایک سود کا درہم. اب سنو یہ سود کہاں سے آ گیا بیچ میں وہ بتانے لگا ہوں. اور کیا میں تجھے اس سے برا سود نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا جی یا رسول اللہ. فرمایا کہ تو اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو اچھال دے، وہ 36 بار زنا کرنے سے بھی برا ہے. یہ کس سے کیا کرتے ہیں ہم؟ زبان سے. پھر ہم عیب جوئی کرتے ہیں. مثال کے طور پہ میں شراب پیتا ہوں اور آپ میں سے کوئی شخص آ کے میرے منہ پہ کہے خان صاحب آپ تو شراب پیتے ہیں. آپ نے عیب جوئی کی. ماذا پڑھیے ہلاکت ہے ان کے لیے جو لوگوں کو ان کے منہ پہ تانے دیتے ہیں، ان کی عیب جوئی کیا کرتے ہیں. اچھا اگر میں نے شراب پیتا ہی نہیں میں، پھر تو آپ نے بہتان باندھ دیا. اور اگر میں پیتا ہوں، اب دیکھو میں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گھر میں جھانکا تو ایک صحابی رسول بیٹھے شراب پی رہے تھے. اچھا یہ مجھے یاد کرانا، میں تمہیں بتاؤں گا گناہوں سے اللہ سے دوستی نہیں ٹوٹا کرتی. یہ مجھے یاد کرانا آخر میں. ابھی میں کچھ اور بیان کر رہا ہوں. اچھا انہوں نے دیکھا شراب پی رہے، انہوں نے کہا اوئے تو شراب پی رہا ہے. انہوں نے کہا عمر میں نے ایک گناہ کیا تو نے 3 گناہ کر دیے. اللہ کے نبی نے منع فرمایا تھا کہ کوئی مالک کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں نہ جھانکے. بتاؤ سارے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے ہماری نظریں ٹکتی ہیں جب ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں، جب ہم کسی کے دروازے کے آگے سے گزرتے ہیں اسی تے چاتیاں مار دیں انہوں نے کراچ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالک کا حق ہے کہ اس کی آنکھ نکال دے. جو بغیر اجازت کے گھر میں جھانکے اس کی آنکھ نکال دے. عمر تو نے میری بغیر اجازت کے گھر میں جھانکا. عمر اللہ نے تجسس کو حرام قرار دیا ہے. تو نے ٹو کی اجرا ٹووا لیندے پھر اجرا ٹو لے گیا ادھر کی کردہ ماجد. اللہ کی قسم کبیرہ گناہ ہے. تبھی تو معاشرے کا یہ حال ہے. عمر تو نے تجسس کیا تو جھانکا. عمر تو نے میری عیب جوئی کی. اب سنیے ہم کہتے ہیں نا ایک انگل دوسرے حل کرو تو 3 اپنے حل ہندیاں نے. ہو گیا کہ نہیں حقیقی واقعہ؟ عمر نے ایک کی 3 اپنی طرف ہو گئی. حضرت عمر نے کان لپیٹے وہ گئے صبح نہ فجر میں ٹہل رہے مسجد میں. وہ صاحب آئے دوڑ کے گئے حضرت عمر. کہا اللہ کے بندے میں نے رات والے واقعے کا کسی سے ذکر نہیں کیا. وہ پتہ ہے کہنے لگے عمر میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں آج کے بعد میں بھی کبھی شراب نہیں پیوں گا. اب سنو نتیجہ کیا نکلا. جب عیب چھپائے جاتے تھے تو خیریں پھیلتی تھیں. جب عیب اچھالے جاتے ہیں تو شر پھیلتا ہے. آج دیکھ رہے ہو نا تمہارا سارا نیشنل میڈیا کیا کر رہا ہے. تمہارے سارے مولوی کیا کر رہے ہیں بیٹھے اللہ ماشاءاللہ. ہر ایک دوسرے کو گالی دے رہا ہے کہ ہم صحیح ہیں دوسرے غلط. جب خیریں پھیلائی جاتی ہیں اور بھائی جب عیب چھپائے جاتے ہیں تو خیریں پھیلا کرتی ہیں. تو اس زبان سے ہم یہ کام کرتے ہیں.
اب آؤ دوسری چیز جو اللہ کے نبی نے فرمایا، پیٹ اور اس کے ساتھ جو چیزیں لگی ہوئی ہیں. پیٹ کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے؟ شرمگاہ. یہ ہمارا پیٹ ہے، معدہ ہے. ساتھ دل لگا ہوا ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، انس میرے بیٹے اپنے دل کو مسلمانوں کے بغض سے پاک کر لے کہ یہ میری عظیم و شان سنت ہے. 30,000 حدیثیں مجھے زبانی یاد ہیں. سارا قرآن میری انگلیوں کے اوپر ہے. میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی سنت کو یہ کہا ہو کہ یہ میری عظیم الشان سنت ہے. انس میرے بیٹے اپنے دل کو مسلمانوں کے بغض سے پاک کر لے کہ یہ میری عظیم الشان سنت ہے. یہ دل بغض سے پاک ہو. لیلۃ القدر کی رات میں بھی جو شخص ماں باپ کا نافرمان ہو، وہ شخص جو مستقل شراب پینے والا ہو، وہ شخص جو کسی کا بغض اپنے دل میں رکھتا ہو، ان کی بخشش نہیں ہوتی. اللہ ہر ایک کو معاف کر دیتا ہے. دیکھو ساتھ ساتھ غور کرنا، تمہیں سمجھ آئے گی آج ہم پارا پارا کیوں ہیں. ہمیں ساری دنیا کا کفر مل کے جوتے کیوں مان رہا ہے. ہم نے ایمان عمل پہ ہونا تھا، اللہ نے ان کو ہمارے پیروں میں گرا دینا تھا. جیسے اس وقت کی سپر پاور روم، فارس اور شام کو اللہ نے صحابہ کے پیروں میں دے مارا تھا. صحابہ کے پاس چیتھڑوں میں لپٹی ہوئی تلواریں تھیں، چند گھوڑے تھے، چند زریں تھی، اور ان پہ کوئی حکومت نہیں کرنا چاہتا تھا. اللہ نے پوری دنیا کی طاقتوں کو اٹھایا، اس وقت کے امریکہ، روس، چائنا کو اٹھایا اور صحابہ کے پیروں میں دے مارا تھا. اللہ کی قسم ایمان عمل کی وجہ سے، ایمان عمل کی وجہ سے. مال نہیں تھا ان کے پاس. حضرت عمر کانفرنس بلا لیتے تو ان کی نیندیں حرام ہو جاتی تھی کہ مسلمان پتہ نہیں کیا فیصلہ کریں گے. جیسے آج امریکہ بلا لیتا ہے تو ہماری حرام ہو جاتی ہے. تو اس دل میں جس دن تم دوبارہ میرے پاس سامنے پیش کیے جاؤ گے، تمہارے مال اولاد بالکل قرآن کی آیت سنا رہا ہوں تمہارے کام نہ آئیں گے. نجات صرف وہی شخص پائے گا جو خوبصورت دل لے کر آئے گا. خوبصورت دل پتہ کیا ہوتا ہے؟ جو بغض سے پاک ہو، جو کینے سے پاک ہو، جو حسد سے پاک ہو. اپنے دل کو یار صاف کر لو. مرنے سے پہلے اپنے دل کو صاف کر لو. اگر میں آج مر جاؤں بغض کینے کے ساتھ، بتاؤ میں نے جس کا بغض کینہ رکھا تھا میں نے اس کا کیا نقصان کیا. میں گندا غلیظ دل لے کے اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا، میری معافی نہیں ہونی. اور کیا لگا ہوا ہے؟ پیٹ. لقمے کو پاک کر لے. ایک مل آنر میرے دوست ہیں، ان سے بات ہوئی، وہ کہنے لگے، رو رہے تھے زار زار، کہہ رہے خان صاحب اللہ کی قسم جھوٹ چھوڑنا چاہ رہا ہوں، چھوٹتا ہی نہیں ہے، کاروبار نہیں چلتا. اب میں یہاں صرف ایک بات کہوں گا، صرف ایک بات. آپ اپنے مالک کی نافرمانی کریں، چلو آپ اللہ کی نافرمانی کریں تو تمہیں پالتا ہے، وہ روٹی دے رہا ہے نا. اس کی فرما برداری کرو گے تو بھوکا مار دے گا. یار کیا عقل پہ بٹا بج گیا ہماری، وہ کیا ہو گیا ہماری عقلوں کو. مالک خوش ہو کے زیادہ انعام دیتا ہوتا ہے کہ بھوکا مار دیتا ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھا ایسا ہوتا کہ کوئی مالک اپنے نوکر سے، غلام سے خوش ہو تو انہوں کے جا تیری تنخواہ کٹاتی. وہ بھائی خوش ہو کے تنخواہیں بڑھتی دیکھی ہیں، تو کیا اللہ دنیا کے مالک جیسا بھی نہیں ہے کہ اس کی تو ہم فرما برداری کریں اور وہ ہمیں کہ اچھا چل تو پہلے کہندا جی بڑیاں. ایک بندے نو کہا یار نماز پڑھیا کر، وہ کہندا جی بڑیاں پڑھیاں نمازاں جڑی منگنی ہوئی سی وہ بھی ٹوٹ گئی. اب بتاؤ آپ، جن کا معیار یہ ہو، تم نماز، ہم اللہ کی نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں روٹی ملے، ہمارے کام بن جائیں. وہ رب ہے. قل هو اللہ احد اللہ لا الہ الا ہو اللہ نور السماوات والارض صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغتم. ہم نے تو اس کا رنگ لے لیا ہے کہ اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں. سنو آیت، یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. ابا جان مجھے ڈر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اباتی انی اخاف، ابا جان مجھے آپ پہ ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب کا شکار نہ ہو جائیں. بتاؤ رحمان کا اور عذاب کا کیا جوڑ ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. سنو، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بی واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. یہ واف پتہ کسے کہتے ہیں؟
پیروں کے نشان کو، واف الجمل، مٹا دے ہمارے گناہوں کے نشان کو، واغفر لنا. یہ دعا سکھا کون رہا ہے؟ اللہ. ایک نوجوان نے جو دہریہ تھا اس نے کہا جی اللہ تعالیٰ بہت ظالم لگتا ہے ہمیں. میں نے اس کو یہ آیت سنائی، یا اباتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن. ابا جان مجھے ڈر ہے آپ رحمان کے عذاب کا شکار نہ ہو جائیں. وہ پتہ کیا کہنے لگا جو اللہ کو ظالم کہہ رہا تھا؟ میں نے اسے ترجمہ بتایا. میں نے کہا بتا اللہ کیا کہہ رہے ہیں. مجھے کہنے لگا خان صاحب اللہ یہ کہہ رہے ہیں میں تو عذاب دینا ہی نہیں چاہتا، جو خود اچھل اچھل کے جاتا ہے وہی جاتا ہے جنوں میں. یہ کہہ رہے ہیں اللہ فَتَقُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا. ایسا کریم رب سے ہمارا واسطہ ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ شرمگاہ. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں اللہ کے مہمان خانے کی ضمانت دیتا ہوں. ایک شرمگاہ جو دو ٹانگوں کے بیچ ہے، اور دو جو دبڑوں کے بیچ ہے. ابھی میں نے بتایا نا زبان کیا کیا کرتی. ہمارے سارے گناہ ہیں ہی زبان آنکھ کے. اور ہم پتہ ہے کہتے ہیں اگر کوئی تکلیف آ جائے یا اللہ پتہ نہیں ساڈے کو کیڑا گناہ ہو گیا. او بھائی جملہ درست کرو. کو یا اللہ ہم نے کون سا گناہ ہے جو نہیں کیا؟ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہم صبح سے شام تک گناہوں میں غرق رہتے ہیں. وہ تو کیا کہنے اس کریم رب کے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. میرے بندو جس نے جو کیا ہے کچھ نہیں کیا، ایک دفعہ مجھے کہہ دینا یا اللہ میری توبہ. میں یہ بھی نہیں پوچھوں گا کہ کیے کیوں تھے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. او میرے بندے تو میرے سے دور کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اس دنیا کا، اس نوکری کا، اس فیکٹری کا، اس کھیتی کا، اس عہدے کا، اس کاروبار کا بیڑا گرک ہوا ہے جس نے تجھے میرے سے غافل کر دیا ہے. ایسا رب. او آدم کے بیٹے تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، تو کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. میں نے تجھے 7 اندھیروں میں تیری ماں کے پیٹ میں 2 تکیے لگائے. میں نے تیرے بوجھ کے اٹھانے کو تیری ماں کے لیے آسان بنا دیا. میں نے تیری ماں کے رحم کے اوپر فرشتے کو مقرر کیا. میں نے تیرے نکلنے کے رستے کو آسان کیا. جب تو پیدا ہوا تو میں نے ایک فرشتہ مقرر کیا جس نے تجھے اپنے پر پہ لے کے تیری ماں کے رحم سے نکالا. میرے بندے تو چل نہیں سکتا تھا، میرے بندے تو بول نہیں سکتا تھا، میرے بندے تو پکڑ نہیں سکتا تھا، میرے بندے تو کھا نہیں سکتا تھا. میں نے تیری ماں کی چھاتی سے 2 چشمے چلائے تھے جو گرمیوں میں ٹھنڈا دودھ دیتے تھے، جو سردیوں میں تجھے گرم دودھ دیتے تھے. میں نے تیرے ماں باپ کے دل میں تیری محبت کو گاڑ دیا تھا. وہ تجھے میری طرح طرح کی نعمتیں کھلاتے رہے. تو چلنے لگا میرے بندے، تو بولنے لگا میرے بندے، تو پکڑنے لگا میرے بندے، پھر تو طاقتور ہوا. وہ آدم کے بیٹے تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. پھر جب تو جوان ہوا تو میرے ہی سامنے کھڑا ہو گیا، تو نے میری ہی نافرمانی شروع کر دی. اب بھی لوٹ کر میرے ہی پاس آنا، میں تجھے معاف کر دوں گا. وہ آدم کے بیٹے. آخری بات سنو میرے عزیز دوستوں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ہاتھ کو رات بھر پھیلائے رکھتے ہیں کہ دن بھر کا گنہگار توبہ کر لے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ہاتھ کو دن بھر پھیلائے رکھتے ہیں کہ رات کا گنہگار توبہ کر لے. میرے بھائیوں، میں نے ایک بات آپ سے کہی تھی کہ مجھے یاد کرانا. گناہوں سے، اللہ سے گناہوں کی وجہ سے دوستی نہیں ٹوٹا کرتی. پتہ کیوں ٹوٹ جاتی ہے؟ اچھا پہلے ایک سب ہاتھ کھڑا کرے ہو. تقویٰ سمجھ آ گیا؟ گناہوں سے روکنے کو اپنے آپ کو تقویٰ کہتے ہیں، زیادہ تسبیح پھیرنے کو نہیں. وہ تو چھاننے میں پانی بھر رہے ہو، ادھر تسبیح بھی کرتے ہو، نفل بھی پڑھتے ہو، تلاوت بھی کرتے ہو، ادھر غیبت بھی کرتے ہو، جھوٹ بھی بولتے ہو، بہتان بھی باندھتے ہو، بدنظری بھی کرتے ہو. اچھا ان سے رک جاؤ اور صرف 5 نمازیں پڑھو. خدا تمہیں دنیا کا جنت کا مزہ نہ دے تو میرا کے گریبان پکڑ لیں، دنیا میں جنت بنا دے گا تمہاری. تم گناہوں سے روکو تو صحیح اپنے آپ کو. تو ہڈ درمی کی وجہ سے اللہ سے دوستی ٹوٹتی ہے. ادھر صحابہ دیکھو، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہو گیا. صحابی رسول، آپ نے فرمایا تجھے کیا پتا کہ زنا کیا ہوتا ہے؟ صحابی رسول ہے، چوری ہو گئی. صحابی رسول ہے، ابو محاجن پورا فارس منہ کے بل دے کے مارا. پورے فارس کی فتح ان کے ذمے ہے. ہر ہفتے میں 2 دفعہ انہیں کوڑے لگتے تھے شراب پینے پر. پتہ ایک جملہ گاٹ کا نا محاجن
اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، کیا ہے بہک جاتا ہے تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کوئی چیز نہیں ہے جو تمہارے گناہ کو باقی رکھے اللہ کے سامنے جس نے یہ جملہ کہہ دیا۔ اللہ خوش ہوتے ہیں اس بات پہ کہ میرے بندے کو پتہ ہے کہ معاف کرنے والا میں ہی ہوں۔ دیکھو ہم انسان ہیں، ہمارے سے خطائیں ہوتی رہیں گی، ہمارے سے گناہ ہوتے رہیں گے، ٹھیک ہے، بندہ بھلا کون ہے جو پلٹ آئے، تو وہ اللہ، اللہ کی طرف لوٹ آنا۔ اب ایک آیت سنو، اللہ محبت کرتے ہیں مسلسل توبہ کرتے رہنے والوں سے، یہ قرآن کی آیت سنا رہا ہوں، اللہ محبت کرتے ہیں پاک رہنے والوں سے۔ جب تم جنبی ہوا کرو، یہ حدیث بھی ہے سلمہ بن عدالہ کی، جب تو جنبی ہوا کرے تو فوراً غسل کیا کر، جب تو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تیرا کوئی گناہ باقی نہیں ہوگا۔ اللہ محبت کرتے ہیں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو غصے کو پی جاتے ہیں، جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، جو لوگوں پہ احسان کرتے ہیں، اللہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، جو اللہ کے راستے میں کوششیں کیا کرتے ہیں۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو غلطیاں اور گناہ ہوتے رہیں گے۔ جس سے غلطی نہ ہو وہ نبی ہے، جس سے غلطی نہ ہو گناہ نہ ہو وہ فرشتہ ہے۔ میں آپ کون ہیں؟ انسان۔ ہمارے سے جب تک سانسیں ہیں غلطیاں ہوتی رہیں گی، تو بندہ وہ ہے جو لوٹ آئے۔ کب متائے ذوق طلب لٹ گئی سر منزل، یہ وہ داغ ہے جو منزل رسی کے ساتھ آیا۔ جو لوٹ آئے تو کچھ کہنا نہیں، انہیں دیکھنا بس غور سے، جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ انشاءاللہ نیت کرتے ہو نا، میرے ساتھ کہو ایک دفعہ، دو کام کرنے ہیں۔ ایک تو میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ اور تم میں سے آپس میں کسی کی کوئی ناراضگی یہاں پر ہے یا اپنے گھر میں بھائی سے ہے، ماں سے ہے، بہن سے ہے، دیکھو رشتہ داروں سے جو لڑتے ہیں نا وہ اللہ سے لڑا کرتے ہیں، اور اللہ سے لڑ کے کوئی جیتا نہیں۔ ایک حدیث میں آیا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جس دن اللہ نے قرابت داری کو پیدا کیا تو اس نے اللہ کے عرش کا پایا پکڑا اور کہا اللہ مجھے ضائع کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا میری عزت و جلال کی قسم ہے، جو تجھے ضائع کرے گا میں اسے ضائع کر دوں گا۔ تو رشتہ داروں سے لڑنا تمہاری غلطی ہو یا ان کی ہو، تمہاری غلطی ہو یا ان کی ہو۔ میں نے ابھی آیت سنائی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ تم دیکھتے نہیں ہو اپنے رسول کی زندگی کو، ساری زندگیاں میرے محبوب نے معافی دی۔ حبار بن اسود نے بیٹی کو شہید کر دیا، 7 مہینے کی حاملہ تھی، آپ اونٹنی پر سوار تھی، اس نے نیزہ مارا اور آپ اس میں شہید ہو گئی۔ چچا کو واشی نے شہید کر دیا، ابو سفیان نے ساری زندگی 13 سال جان مال دولت لگا دیا آپ کو کہ معاذ اللہ میں آپ کو قتل کر دوں۔ ابو لہب کے بیٹوں نے مجموعوں میں لا کے بیت اللہ کے اندر ام رقیہ اور ام کلثوم کو طلاقیں دیں۔ اور میرے بھائیوں دکھاؤ تو صحیح رسول نے انتقام کب لیا تھا۔ والکاظمین الغیظ، یہ قرآن کس پہ اترا تھا؟ میرے آپ کے آقا پہ اترا تھا نا، تو آپ نے عمل کر کے دکھایا تھا۔ تو اللہ نے چھوٹا نہیں کیا، معافی دینے والوں کو اللہ چھوٹا نہیں کرتے۔ ایک واقعہ سن لو آدھے منٹ کا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی، حضرت علی کے بیٹے نواسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور حضرت حنفیہ یہ دوسری ماں سے ہیں، ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ تو محمد بن حنفیہ نے خط لکھا حضرت حسن کو کہ السلام علیکم، اللہ سے امید رکھتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، آپ کی میری ماؤں جیسیوں سے اگر زمین بھی بھر جائے تو وہ آپ کی والدہ یعنی کہ فاطمہ الزہرا کے جوتوں کی خاک بھی نہیں ہو سکتی۔ جیسے ہی میرا خط ملے مجھے منانے کے لیے تشریف لے آئے، ورنہ ایسا نہ ہو جو عزت اللہ نے آپ کے گھر کے لیے رکھی ہے وہ میں لے اڑوں۔ انہوں نے یہ خط پڑھا، جوتا نہیں پہنا اور بھائی کو منانے چلے گئے۔ یار ہمارے کیسے سخت دل ہو گئے نا۔ تو سب نیت کرتے ہو نا، ایک جب غلطی ہو جائے، دیکھو پتہ مومن کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ ایمان والا کون ہے؟ کیسے پتہ لگے؟ آپ نے کہا گناہ کر کے تجھے ندامت ہو اور نیکی کر کے تجھے خوشی ہو، تو جان لے تو پکا مومن ہے۔ اب یہ تو نہیں کہہ رہے تیرے سے گناہ ہوئی نا، رسول اللہ کہہ رہے ہیں تیرے سے گناہ کر کے تجھے ندامت ہو اور نیکی کر کے خوشی ہو، تو جان لے تو پکا مومن ہے۔ تو سب نیت کرتے ہو نا سب کو معاف کر دو گے؟ پکی بات ہے۔ یہاں جس کا کوئی جھگڑا لڑائی ہو آپس میں صلح کر لو، جب غلطی ہو تو اللہ سے دوستی کر لیا کرو، دوستی واپس ہو جاتی ہے اسی وقت۔
ہر درم نہ بننا. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ ورنہ شیطان کے بہکاوے میں نہ آ جانا کہ تو کڑا نیک ہاں، تو تے اگے بھی توبہ کی تھی 20 باری، تو تے اگے بھی کی تھی 50. نہ 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 نہ. اور جتنی باتیں میں نے آپ سے عرض کی، جو 1 2 4 یاد رہ جائیں یار، جو ملے گھر میں محلے میں اس کو یہ سناؤ، اسے بتاؤ ہمارے اللہ بڑے پیارے اور کریم ہیں، اور ہم امت مسلمہ آج ذلیل اس لیے ہیں کہ ہم نے ایمان اور عمل کو چھوڑ دیا ہے. ہم ایک دوسرے کو کافر کہنے میں لگ گئے ہیں. کسی کو برا نہ کہو، یہ اللہ کی بارگاہ کے فیصلے ہیں. بس ابھی چند دن میں ہمیں پتہ چل جائے گا ہماری موت آئے گی. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضات الرافعہ الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ. ابھی القاریہ ملقاریہ زیر و زبر کر دے گا اللہ کائنات کو، اور مجھے آپ کو اپنے سامنے کھڑا کر کے ضرور پوچھے گا کہ تم کیا کر کے آؤ گے. میرے بھائیو، یہ اللہ کی بارگاہ کے فیصلے ہیں. کون جنتی ہے، کون جہنمی ہے، کون کافر ہے، کون حق پہ ہے اور کون باطل پہ. بس تھوڑا سا صبر کرو، قیامت تک کے موت تک کے لیے لوگوں کو مہلت دو. سب سے حسن ظن رکھو، کسی کو برا نہ کہو. اور یہ جو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، سنی، اس پہ میرے بھائیوں کاٹا مار دو. اس بات پہ خوش ہو جاؤ، میں نے تمہارا نام پہلے بھی مسلمان رکھا، میں نے تمہارا نام قرآن میں بھی مسلمان رکھا. کبھی اپنا تعارف فرقوں سے نہ کراؤ. تو یار الحمدللہ میں مسلمان ہوں، میں اپنے اللہ کے. آج بادشاہ وزیر اعظم ہمیں کوئی ٹائٹل دے، ہم ٹھکرا دیں گے؟ اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے یار. ہم کیوں فرقوں میں بٹ گئے؟ ان الذین فرقوا دینہم، یہ جو تم گروہ ہو گئے، اللہ کہہ رہے دینہم، یہ تمہارا دین ہے، میرے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. قرآن سنا رہا ہوں. تو مسلمان رہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینم وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ. میں راضی یا اللہ آپ کے رب ہونے پہ، میں راضی اسلام کے رستہ ہونے پہ، میں راضی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ. اس پہ خوش نہیں ہو تو انشاءاللہ سب نیت کرتے ہو نا؟ انشاءاللہ. چلو دعا کراتے ہیں، میں پانی پی لوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا فی اوسط کلامنا فی آخری کلامنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم انصر امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین آمین آمین.